अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि बानी पीटीआई को 9 मई के केसेस में रिलीफ मिला है। बड़ा रिलीफ कहा जा रहा है। क्या इस रिलीफ के कुछ ट्रायल के ऊपर भी असरात मुरतब होंगे और क्या ये समझा जाए कि अब वो इन केसों से बिल्कुल बरी तस्वर किया जाए या उनके ऊपर अब ये केस नहीं चलेंगे? इस किस्म की गुफ्तगू है जो लोग कर रहे हैं। मैंने सोचा इसके ऊपर मुकम्मल जो है वो माहिरीन से भी राय ली जाए और अपने तजियाकारों से भी बात की जाए। हमारे पास इस हवाले से बाकायदा जो तजिया नगार मौजूद हैं, बल्कि वो माहिर भी हैं कानून के, सईद चौधरी साहब, उनको मैंने स्पेशली इस काम के लिए दावत दी है, तो उनसे बात करेंगे इस हवाले से। साथ ही साथ एक खबर जो अच्छी आई पीटीआई के लिए, वहीं पर एक बहुत बुरी खबर भी है। वो बुरी खबर क्या है वो भी इसी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। और इन इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सईद चौधरी साहब, जनाब सजाद अनवर साहब और जनाब सलीम शेख साहब। तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं। सईद चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। आज 8 मुकदमात में सर जमानत हुई है और इन 8 मुकदमात में जमानत के बाद पीटीआई की जानिब से बाकायदा एक खुशी का इजहार था, और बल्कि जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं और बड़े वकील भी हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, वो ये कह रहे थे कि जनाब बेगुनाही साबित हो गई है। तो वाकई इन जमानतों का मतलब यही लिया जाता है सर? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मेरिट्स पे भी डिस्कशन हो अदालत में ज़मानत के मामले में, तो ट्रायल पे उसका कोई असर नहीं होता। ज़मानत होगी, वो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ तो मेरिट्स पे बात ही नहीं हुई। ये लाहौर हाई कोर्ट ने मेरिट्स डिस्कस किए थे और सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेके ये गए थे कि जनाब ये मेरिट्स जो हैं ये डिस्कस नहीं हो सकते, यानी हालात व वाक़यात जो मुकदमे के हैं, कि लाहौर हाई कोर्ट ने हालात व वाक़यात देखते हुए जो शहादतें उनकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने तो मास्टरमाइंड डिक्लेयर कर दिया था ना इसको। जी, वो ऑलमोस्ट ही मामला था। तो इस बुनियाद पे ये गए थे। लेकिन माजी में ऐसे वो जो ख़ास तौर पे जो एहतसाब के मुकदमात होते हैं, उनमें इस तरह की ज़मानत की जजमेंट्स आती रही हैं 199 के तहत ना, इनके आर्टिकल 199 के तहत, क्योंकि उसको जस्टिफाई करना होता है अदालत ने रिट जुडिक्शन में, क्योंकि वहाँ उस वक्त तो ज़मानत का इख्तियार नहीं था, ज़मानत एज राइट नहीं जा सकते थे, रिट जुडिक्शन में जाना पड़ता। अब इसमें जो ये जजमेंट आई है, अगर जजमेंट पढ़ें आप तो इनकी जो बातें हैं वो उन्होंने जो एक तो मेरिट्स डिस्कस नहीं किए, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो शहादतें, ये इलेक्ट्रॉनिक शहादतें जो हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, कुछ उनके जो वीडियोज़ ऑडियोज़ उनकी जो फ्रांजिक है, वो मज़ीद सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसको एक साइड पर रखते हैं। लेकिन जो साथ ही उन्होंने जो मेन वजह बयान की है, जजमेंट अगर देखें, वो है जनाब जो प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी का, तसलसल का, यानी एक ही नोयत के मुकदमे में या एक ही मुकदमे में अगर एक मुलज़म की ज़मानत हो जाती है तो दीगर मुलज़मान की ज़मानत भी जो है वो अदालतें जो है वो मंजूर कर लेती हैं। इसमें ये हुआ है, यानी जो प्रिंसिपल है, तसलसल का जो प्रिंसिपल है, उसको उन्होंने लिखा है जजमेंट में। बाकी जो ऑब्जर्वेशनें जो ये अब मैं क्या कहूँ, जो साफ़ी हज़रात हैं उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं, 2-4 ही बड़े साफ़ी हैं जो हमदर्दियाँ उनकी जो हैं, उनके जो सोशल मीडिया के उनकी जो पोस्टें हैं वो देख लें, वो सारे वो यानी गेट कीपर के तौर पे ना जो ऑब्जर्वेशन जिनके हक़ में जा रही होती हैं, सिर्फ वही जो है वो ज़्यादा प्रमोट की जाती है। अब इस असूल ये जो मुकदमात हैं, ये लाहौर वाले मुकदमात हैं, 8 मुकदमात, इनमें जो एजाज चौधरी और वो हाफिज साहब थे, एक राहत या फरहत उनका नाम था, उनकी ज़मानत, एक इम्तियाज़ साहब थे उनकी ज़मानतें, 3-4 लोगों की ज़मानतें इन मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की नहीं। उसी तसलसल में ये ज़मानत हुई है। और दूसरी बात यह है कि एजाज चौधरी साहब की ज़मानत जो हुई थी, मंजूर हुई थी, तो वो कहाँ है आप इस वक्त? वो तो उनको तो कितने मुकदमात में सजा हो चुकी है? जी, उनको तो मेरे ख्याल का 2 मुकदमात में 10 साल की किया 10 साल सजा। बल्कि अगर उनको देखा जाए अलग अलग ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात और एटीए की दफात को अलग अलग करके 20-20 साल सजा है जी वो जो बनती है मजमूई तौर पे, लेकिन वो चलेंगी इकट्ठी। तो फिर अगर वो बाद में ज़मानत की बुनियाद पे अगर कह रहे हैं जनाब ये बेगुनाह हो गए हैं, ये वैसे तो एक तरह से हास्य वाली गल ही है, इन्होंने कहांगे जी कर रहे हैं, इन्होंने पता भी है, इनको पता है इस बात का कि जनाब ये जो है ये क्यों ज़मानत हुई है, जजमेंट पढ़ लें पता चल जाएगा। और दूसरा ये कि इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा, तो ये तो देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो है ना सलमान अकरम राजा साहब, इनके 2 पोजीशन हैं इनकी। एक तो पोजीशन ये है कि वो वकील हैं
اور بڑے اچھے وکلا میں ان کا شمار ہوتا ہے. دوسری پوزیشن ان کی یہ ہے کہ وہ جو تحریک انصاف ہے اس کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں شاید. اگرچہ یہ عہدہ بھی ان کا متنازع ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کیا اور فیصل واڈا صاحب بھی ان کو سیکرٹری جنرل کے طور پر تسلیم نہیں کرتے ہیں. لیکن چلیں چونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے سیکرٹری جنرل تو ہم اس بات کو اسی طرح سے لے لیتے ہیں. تو آج کی پریس کانفرنس آپ کے خیال میں پولیٹیکل زیادہ تھی یا لیگل زیادہ تھی؟ یہ پولیٹیکل ہی تھی. لیگل کیا؟ لیگل پوائنٹ انہوں نے کیا بتائے ہیں؟ لیگل پوائنٹ تو وہ بیگنا کر رہے ہیں, وہ تو کہ جناب بیگنا ہو گئے ہیں. اور پھر جناب ایسے اب ہم اسلام آباد جائیں گے. اسلام آباد میں 190 والی جو اپیل ہے ان کی جو پینڈنگ ہے, وہ چھٹیاں ہیں اس وقت. چھٹیاں ختم ہوں گی تو لگ جائے گی. اور پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب وہاں اس کو جو 190 ملین پاؤنڈ میں ان کو جو 14 سال قید کی سزا ہوئی ہے اور ان کی اہلیہ کو 10 سال سزا ہوئی ہے کہ وہ سزا جو ہے وہ معطل ہو جائے. اور ویسے بھی سزا معطل ہونے کا مطلب کنوکشن معطل ہونا نہیں ہے. جی صاحب اس پہ مزید بات کریں گے. فی الحال بریک ٹیک اے بریک کی واپس آئیں گے تو یہیں سے پروگرام کو دوبارہ شروع کریں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بانی پی ٹی کی جو 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت ہوئی ہے, کیا اس کا ان کے ٹرائل کے پر بھی فرق پڑے گا؟ کیا ٹرائل کا معاملہ جو ہے اس پر بھی یہ جو فیصلہ ہے اثر انداز ہوگا؟ تو سعید چوہے صاحب اس حوالے سے اپنی آرا سے آگاہ کر رہے تھے. جی چوہے صاحب. ٹرائل پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہ ججمنٹ میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ جو یہ باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں یہاں پہ, تو یہ جو میرٹس کی بات ہے یہ تو ٹرائل کورٹ میں ہونی ہے. اور ٹرائل کورٹ جو ہے جو پہلے یہ کہہ رہے ہیں نا اب سازش تیارنے کی ماسٹر مائنڈ نہیں ہے, جو یہ GHQ وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے پاس بیکری کے سامنے جو گاڑیاں چلیں گے اس کیس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. جو کہتے ہیں نا ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوا تھا پولیس والا اور پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا, وہ والی چیزیں انہوں نے ان کے جو اس کے اوپر ان کے آرگومنٹس تھے عدالت نے ان کو مسترد کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, جو مافیاز ہوتے ہیں, جو فیصلہ آیا اس حوالے سے اب اس کا ریفرنس دے رہے ہیں, جو گروپ ہوتے ہیں, تو یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں یا سلامتی کے ادارے ہوتے ہیں وہ ان کے اہلکار بھیس بدل کے ان میں شامل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھیس بدل کے ہم کارکنوں کے بھیس میں ظاہر ہے بات. اور پھر انہوں نے کہا کہ عدالت اس بات پہ مطمئن ہے کہ وہ جو لوگ تھے جنہوں نے شہادت دی ہے کہ وہ اپنے کام کے ماہر تھے. ہاں ایک بات. اور دوسری بات جو انہوں نے کیا جناب انہوں نے تھانے میں رپورٹ نہیں کی, رپورٹ کیوں نہیں کروائی؟ عدالت نے کہا جناب وہ انڈر کور تھے. ظاہر ہے. اور فوری طور پہ جا کے تھانے میں رپورٹ درج کروانا کوئی قانونی تقاضا نہیں تھا. ایک ہو گیا. اور دوسرا اب یہ باہر آنے کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ والے میں ابھی ان کی ضمانت نہیں ہوئی, توشہ خانہ 2 میں نہیں ہوئی, اور پھر جو انہوں نے راولپنڈی میں کچھ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں 7 مقدمات میں ان کی وہاں پر گرفتاری پڑ چکی ہے. جو مقدمات ہیں ان میں ضمانت جن میں ہوگی ہوئی ہے ان میں ابھی تک انہوں نے مچل کے داخل. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کا سجاد انور صاحب کہ یہ مٹھائی کھانے وہ جلدی کر لیتے ہیں اور پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں, جس چکر میں وہ مٹھائی کھا رہے تھے. پھر ان کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ مٹھائی کھا لی ہے اور پیسے بھی لگ گئے تھے, گالتے ہوتے دی ہوتی. بہر آج جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد یہی مٹھائی کھانے کا سلسلہ سجاد انور صاحب انہوں نے شروع کیا اور بڑی زوردار قسم کی پریس کانفرنس کی اپنی طرف سے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے. اور پھر اس کے جواب میں جو وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب شاید انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ابھی 9 مئی کے مقدمات جو ہیں اس حوالے سے تو باقاعدہ انہوں نے منصوبہ بندی کی اور یہ باتیں ثابت ہو چکی ہیں اور بانی پی ٹی اے بھی باہر آتے دکھائی نہیں دے رہے. اچھا میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے نا, یہ جتنے بھی سیاسی تجزیہ نگار ہیں, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, جو کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہے اس کو بھی یہ معلوم ہے کہ اس وقت وہ کن کن کیسز کے اندر جو ہیں ان پر سزا ہو چکی ہے, جیسے ابھی سچو صاحب نے بتایا. تو پھر اس کے باوجود یہ اپنی جھوٹی ہوپ کیوں لے کر آتے ہیں, لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں جو جھوٹ ہوتی ہیں؟ اصل میں بٹ صاحب آج جو پریس کانفرنس کی ہے نا اپنا انہوں نے جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں اور لطیف کھوسہ صاحب نے, اس میں انہوں نے نا سیاسی طور پہ ایک چیز کو بیچنے کی کوشش کی کہ یہ جو 9 مئی ہے اس کا میرٹ ہی اڑا رہی ہے سپریم کورٹ نے. لیکن وہ چوہے صاحب نے ٹھیک بات کی کہ میرٹ کی تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی ابھی, اور کیس اپنے طور پہ ٹرائل کورٹ میں چلے گا اور اس کے مطابق سزا ہوگی. پہلی انہوں نے یہ کنفیوژن کریٹ کی کیونکہ وہ اس کا سیاسی ایک فائدہ یا اس کا مائلیج لینا چاہ رہے تھے آج کے فیصلے کا.
کیونکہ ان کے نزدیک 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ سیاسی ہیں، لیکن گورنمنٹ کے نزدیک وہ ریاست کو اور خاص طور سر پہ 9 مئی کے مقدمات سیاسی کیسے ہیں؟ یہ ہم سب گواہ ہیں کہ یہ ہم نے دیکھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ خود کرتے ہوئے، آگ لگاتے ہوئے خود لائیو کیا ہے، فیس بک کے اوپر لائیو کیا ہے، ٹویٹر کے اوپر لائیو کیا، ہر چیز کے اوپر انہوں نے اپنی فوٹیج بنا کے خود پھینکی ہوئی. تو انہوں نے بیسیکلی وہی نیریٹو بیچنے کی کوشش کی. لیکن اصل سوال پھر وہی ہے کہ کیا اگر یہ ضمانت ہو بھی گئی تو وہ باہر آ سکتے ہیں؟ نہیں، ان کے اوپر ان کو پہلے سے سزائیں موجود ہیں ان کے خلاف، اور باقی کیسز بھی پینڈنگ ہیں ان کے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ ایک بڑے مقدمے ابھی لائن اپ ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور 9 مئی بھی جب ٹرائل کورٹ میں شہادتیں ہوں گی، اور عمران خان کو مجھے نہیں لگتا کہ اگر دوسرے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں تو یہ سزا سے بچ جائیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آج ایک چھوٹی سی ان کو خوشی ملی، اس پہ انہوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، تو لیکن اس کا کوئی امپیکٹ لانگ رن کوئی امپیکٹ نہیں. یہ جناب سلیم شیخ صاحب، معاملہ یہ آپ گراؤنڈ کے اوپر رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے اتنا تجربہ بھی ہے. جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو آپ نے خود اس سارے معاملے کو کور کیا ہوا ہے. اس میں کسی کو شبہ ہے کہ وہاں پر یاسمین راشد نہیں تھی؟ کسی کو شبہ ہے کہ وہاں پر تحریک انصاف کے وہ جو خواتین اور جو دیگر کارکنان تھے وہ سارا کچھ یہ نہیں کر رہے تھے لاہور کے اندر؟ جی بھٹ صاحب شکریہ، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اور اس دن وہ سارا دن میں نے جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں پر گزارا تھا، اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ وہاں پر کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے. پولیس کے اوپر جس طرح جو ہے وہ ان کو پلاسٹک بم پھینکے گئے، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر برسائے گئے. اور کئی بار ایسا ہوا کہ وہ پتھر جو ہے وہ میرے بالکل قریب آ کے گرے، اور میں نے خود اس موقع پر جو ہے ایک وقت تھا کہ لائیو رپورٹنگ میں کرتا رہا ہوں. اور یہ جو آج کا واقعہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ضمانت ملی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعید چوہدری صاحب نے بات بڑی اچھی کی ہے، لیکن اس میں سے ایک پہلو وہ نکال گئے کہ آج جو پی ٹی آئی ہے نا وہ سارا اس کو بیچے گی کہ دیکھیں جی ہم پر جو الزام تھا وہ ختم ہو گیا. حالانکہ ضمانت ہونے کا مقصد یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ جو الزام ہے وہ ختم ہو گیا. جب تک کہ کوئی عدالت اس کو بری نہ کر دے یا پھر اس کو یا پھر اس کو سزاوار نہ قرار دے دے. اور اس واقعے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایگزینوریٹ ہوں گے. ان کو جو یقیناً، کیونکہ یہ ماسٹر مائنڈ تو تھے، یہ تو صاف نظر آ رہا تھا، یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ماسٹر مائنڈ نہ ہو. کیونکہ میں نے خود جو ہے وہ زمان پارک کے اوپر موقع پہ دیکھا ہے، تو وہاں کے جو کارکنان ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے نا وہ بانی پی ٹی آئی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا. تو اور اس کے علاوہ پھر پورا جو انہوں نے کینٹ کو، کور کمانڈر ہاؤس کو، جنا ہاؤس کو جس طرح ہاسٹیج کیا، آگ لگائی، جلایا، پتلون جو ہے وہ لٹکائی. اور یاسمین راشد کے بیانات آپ دیکھیں، اور جو اعجاز چودھری ہیں ان کا آپ جو آڈیو بیان ان کے بیٹے کے ساتھ منظر عام پر آیا، گفتگو آیا کہ ہم نے ایک گملہ تک نہیں چھوڑا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب کو آگ لگا دی، تو خاکسار کر دیا. تو لہٰذا رونق کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ. اس کا مطلب جو ہے نا آج تھوڑا سا وہ دیکھیں گے، لیکن ان کے اوپر ابھی بہت زیادہ جو کیسز ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے جب جو ٹرائل کیسز میں آگے جا کر فیصلہ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سزائیں ہونا جو ہے وہ یقینی ہے، کیونکہ شواہد اتنے زیادہ مضبوط ہیں کہ اس میں سے جو ہے وہ بچ نکلنے کے امکانات بالکل نظر نہیں آ رہے. یہ شواہد کی بات کی، مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ جس دن 9 مئی 2023 تھا، اس دن صبح بانی پی ٹی آئی جب زمان پارک سے لاہور سے نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آج آپ نے مجھے گرفتار کرنا، تو میرے پاکستانی ہوں، اگر انہوں نے مجھے گرفتار کیا تو آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں جا کے کیا کر رہا ہے. تو کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے ان کے اس بات پہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ سارا پلان ان کا بنایا ہوا تھا؟ یہ جو پلان ہے اس حوالے سے، اور ان کے جو لیڈران ہیں، کچھ مفرور لیڈران ہیں، ان کے جو پیغامات ہیں واٹس ایپ پہ، یہ سارا ریکارڈ موجود ہے، یہ عدالت کو بتایا گیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ کہتے رہے جہاں جہاں آپ کو کہا گیا تھا وہاں وہاں پہنچے، یاد ہے آپ کو. اور پھر دوسرا انہوں نے وہاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سپریم کورٹ میں پیشی ہوئی، پھر وہ 5 اگست والی جو میں بات کروں، پہلی والی جو
सॉरी 9 मई वाली पे, तो इन्होंने कहा था जनाब अगर मुझे उन्होंने गिरफ्तार किया तो फिर ये कहाँ जाके एहतजाज करते, एहतजाज का मतलब ये आग लगा देना होता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्या उन्होंने अपने शहदा की खुद ही तस्दीक की, उनकी यादगारें खुद जलाई, जो मियाँ वाली एयर बेस है उसको खुद ही जो है वो नुकसान पहुंचाया, और कोर कमांडर उजना उस ये देखिए ना, ये बात तो उनकी अपनी बनाई हुई फुटेज साबित करती हैं कि ये उनके लोग हैं, वो खुद वहां पर मौजूद हैं, जो लीडर्स हैं। और फिर अभी उन्होंने और भी बड़े अननोन लोगों की बात नहीं बहुत कर रहे, सारे लीडर्स, मुकदमा- प्रोमिनेंट अच्छा, फेसेस। ये देखें इनका हाल, ये इस हद तक कह लें आपके जनाब किसी पता नहीं किस गलत फहमी में थे कि ये जब उससे पहले जब एक मामला हुआ था तो आपको याद होगा कि डीआईजी की आंख डैमेज हो गई थी, ठीक है, और फिर ये खुद ही कहा जनाब वो तो पेट्रोल बम तो फलां मौके पे चलाए गए थे। पेट्रोल बम चलाना दहशत गर्दी नहीं है। ये सारे मुकदमा, और 5 अगस्त को उसी डीआईजी ने जाके फिर उनको जब सजा हो गई थी एक केस के अंदर बानी पीटी को, तो उसी डीआईजी ने उनको गिरफ्तार किया था। बिल्कुल। और वो जो डीआईजी साहब थे उनसे फिर बानी पीटी ने ये कहा कि मुझे पता चला आपकी आंख हमारे एहतजाज की वजह से ज़ाया हो गई, तो मुझे अफसोस है। ये उस वक्त उन्होंने कहा। ये कहते हैं माफी नहीं मांगते, माफी तो उन्होंने जो जज देबा वहां भी जाके मांगी थी जी। और वहां इद्दत वाले केस में भी एक मौके पे उन्होंने माफी मांगी थी किसी से। तो ये तो इन्होंने कई दफा माफी मांगी है, ये यू टर्न के माहिर है। और जो आपके सुहेल बड़ाई साहब, उन्होंने भी ये कॉलम में लिखा था कि जनाब आप तो यू टर्न को बुरा ही नहीं समझते। जी। अच्छा, मैं अब ये जो बुरी खबर है पीटीआई के लिए वो भी मैं आप जरा डिस्कस करना चाहता हूँ। ये तो पूरी तरह से उनकी अच्छी खबर थी ना, अब मैं जो हकीकी बुरी खबर वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ। सुहेल बड़ाई साहब का उन्होंने जिक्र किया, तो आज एक तरदीद आई है जी, और तरदीद आई है डीजी ISPR की जानिब से। एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल बड़ाई साहब, उनका एक कॉलम 2-3 कॉलम उन्होंने लिखे, और उस कॉलम में ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जनाब उनका फील्ड मार्शल के साथ कोई इंटरव्यू हुआ है, वहाँ पर वो मौजूद थे, उनसे सवालात हुए हैं, और उनके फील्ड मार्शल से मनसूब कुछ ऐसे जुमले जो हैं वो उसमें लिखे गए जो जिनकी तरदीद बड़े वाज़े अंदाज में आज डीजी ISPR ने की है। और उन्होंने ये कहा है कि ना उस जगह के ऊपर पीटीआई डिस्कस हुई, ना ही किसी की माफ़ी डिस्कस हुई। तो ये जो तासुर था कि जनाब जो है अपना बानी पीटीआई वो अगर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें तो फिर बात आगे बढ़ सकती है, इस तासुर को आज बाकायदा तौर पे रद्द कर दिया गया। और ये वाज़ेह बात है कि जो कानून के मामलात हैं, जो अदालतों के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं, जिन्होंने 9 मई के वाक़यात किए हैं, वो कानून के तहत कटहरे में आएंगे और उनसे किसी किस्म की रू रियायत नहीं की जाएगी। पीटीआई जो है वो जहाँ पर एक जाली सी खुशी मना रही है, तो हकीकी जो दुख की खबर है, बुरी खबर उनके लिए ये है कि उनके कोई माफ़ी नहीं, और कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। सर मामला ये है जादव साहब कि आप यानी जाएं कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करें, आप जो फौजी तनसीबात है उनके ऊपर हमला करें, और उसके बाद आप कहें हमें माफ़ कर दें। वो भाई कैसे माफ कर दें? ये कानून तोड़ दिया आपने, इतना बड़े आपने जो दुश्मन के पर्पज है उसको सर्व करने की कोशिश की है, तो इसके ऊपर माफी बनती है सर? बट सर ये कोई एक आदमी का आदमी के साथ मामला नहीं, ये रियासत का मामला जी, रियासत का और मामला है। इसमें कोई माफी, इस तरह की माफी जो है उसका कोई तस्वर ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, मैं थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाता हूँ चौधरी साहब की, कि जो एविडेंस है ना 9 मई के इमरान खान के खिलाफ, वो बाकायदा वीडियो एविडेंस है। मसलन आपको याद होगा कि जब अपना वज़ीराबाद का इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक जब सेहतमंद होकर अपने घर आए और वहाँ एक बहुत बड़े इजलास सेहतमंद हो सर 9 मई तक नहीं हुए। हाँ, बल्कि ये ना करें, अब आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें। यानी वो बकायदा अपना पैड पहन के जो क्रिकेट के दौरान पहनते थे, वो पैड सा पहन के वो ये तासुर देते रहे कि मैं जो है ना मेरी टांग खराब हो। एक नया तरीका इलाज ये देखा था उसमें। 9 मई को कि जो पहले व्हील चेयर पे गए थे, बाद में वो बड़ी चल रहे थे, प्लस्तर ही नहीं उतर रहा था। हाँ जी। अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, वहाँ इन्होंने ये बात की कि देखें मेरे साथ ये इतना बड़ा ज्यादती हुई और कारकुन बाहर नहीं निकले, और उसने अपनी पार्टी के जो ओहदेदार थे उन सबको कहा कि देखें मोहतरमा के साथ ये हुआ तो सारा सिंध और सारा पाकिस्तान, तो मेरे साथ ये हुआ तो आप लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं किया। ये उनका पहला एविडेंस है। दूसरा एविडेंस ये है कि जब उन्होंने जो जिक्र किया चौधरी साहब ने, कि जब उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो फिर लोगों को पता है कहाँ जाना है। और तीसरा एविडेंस कि जब ये वाक़या हो चुका था 9 मई का, तो उन्होंने कहा कि
جب مجھے گرفتار جو لوگ کریں گے وہیں جائیں گے نا وہ. تو یعنی یہ 3 ایویڈنس ہیں, یہ اس کی پوری پلاننگ ہوئی. اور پھر یہ جو آڈیو ویڈیو ایویڈنسز ہیں کہ کینٹ جانا ہے, کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے, پھر وہ اسلام آباد میں شہریار آفریدی کی اور دوسرے لوگوں کی ویڈیوز کہ GHQ پہنچنا ہے, ریڈیو پشاور جس طرح سے جلا دیا گیا. یہ بٹ صاحب ایک طرح سے انہوں نے اپنے طور پہ میوٹنی کرنے کی کوشش کی, ایک بغاوت کی کوشش کی. یہ کوئی چھوٹا انسیڈنٹ نہیں ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ خدا نخواستہ ملک کے اندر اور ہمارے اداروں کے اندر کوئی بغاوت کروائیں گے, اور اسی لیے ISI کے جو ایکس چیف ہیں وہ اس وقت انٹروگیشن میں ہیں. تو یہ کافی بڑا واقعہ تھا, اور یہ نہ تو اگنور ہو سکتا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی کسی کو معافی دے سکتا ہے. اور اس کی جو بھی کانسیکوینسز ہیں وہ جیسے PTI کے وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے وہ بھگت رہے ہیں, خود PTI کے چیئرمین کو بھی بھگتنے پڑیں گے. اچھا سلیم شیخ صاحب, آپ چونکہ ہیلتھ کو بھی کور کرتے رہے ہیں, جب گولی لگ جائے کسی کو تو اور ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا اس کو پلستر کیا جاتا ہے زخم ٹھیک ہونے سے؟ اس میں تھوڑی سی ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جب وہاں فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے تو اس وقت بھی میں عینی شاہد اچھا آپ وہاں پر موقع پر موجود تھا, وہ بھی بتائیے ذرا. اور اس وقت بھی میں اپنی DSNG پر بیٹھا ہوا تھا, اور میری DSNG سے اور کنٹینر کے درمیان 2 DSNGs کا فاصلہ تھا. اس کا مطلب ہے تیسری DSNG میری تھی, اور جو فائرنگ ہوئی ہے وہ ایک شخص نے کی ہے. تو ایک فائر اوپر سے بھی کنٹینر سے بھی کیا گیا ہے, یہ بھی اس کا میں خود گواہ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فائر ہوا ہے, جہاں پر بانی PTI موجود تھے وہاں سے بھی فائر, وہاں سے بھی ایک فائر ہوا ہے مجمع کی طرف. جس نے فائر کیا, ظاہر ہے یہ سیکورٹی کا ایک SOP ہوتا ہے کہ اگر کسی VVIP ہائی پروفائل کی آپ سیکورٹی پر ہیں تو جو لوگ اس کے ساتھ ہیں تو انہوں نے ایک ایکشن تو کرنا ہی ہے نا. تو وہاں سے بھی ایک فائر کیا ہے, اور پھر جو میں نے خود اس کنٹینر کے اوپر چڑھ کے وزٹ کیا ہے, اور وہاں کنٹینر پر ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جہاں پر وہ دکھایا جاتا ہے نا کہ زخم ہے وہ گھٹنے سے نیچے ہے, تو وہ وہاں تک تو گولی جا نہیں سکتی, گولی جانے کے تو چانس نہیں ہے. اس سے آگے تو وہ راڈ لگا ہوا ہے, لوہے کی پلیٹ ہے, تو وہ گولی جو ہے وہ لوہے کی پلیٹ کو لگی ہے. لوہے کی پلیٹ سے جو ہے وہ اس کے ٹکڑے ہوئے, اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ بانی PTI کے پاؤں پہ کہیں لگے. اور آپ نے وہ اترتے ہوئے فوٹیج بھی دیکھی ہوگی, اور وہاں پر جو ریسکیو کا عملہ تھا انہوں نے ان کی ٹانگ پر چھوٹی سی ہلکی سی پٹی کی تھی, اور وہ خود جو ہے وہ سمجھے بیٹھ کر اپنی گاڑی میں گئے تھے. اور پھر اس کے بعد بیان آیا کہ 6 گولیاں جو ہیں وہ اس کی شلوار سے نکل آئیں, اور 9 گولیاں وہاں سے نکل گئی, 27 گولیاں چلی, اتنے فائر ہوئے نہیں, اتنے فائر ہوئے نہیں. ان کے جو ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عاصم نام ان کا, میں اگر نام بھول رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا, ان کی بلکہ پریس کانفرنس تھی, میڈیا ٹاک تھی. انہوں نے جب یہ شوکت خانم ہاسپٹل میں اپنا علاج کروانے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ہڈی بچ گئی ہے, ان کو گولی نہیں لگی, ان کو فریگمنٹ آف بولٹس لگے. جو بات آپ کہہ رہے تھے وہی ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جب اتنا کلیئرٹی کے ساتھ ہر چیز سامنے آ گئی, پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ مسلسل کتنے ماہ تک اس کو اپنے وہ پیڈ پہن کر اور پورا ایک لوگوں کے سامنے آتے رہے, اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہے کہ جناب مجھے بہت گولی لگی ہے. اور ویسے یہ بھی بات اپنی جگہ پہ, کبھی وہ پیڈ بائیں ٹانگ پہ آ جاتا تھا اور کبھی دائیں ٹانگ پہ آ جاتا. یہ بھی ہم نے منظر دیکھا ہے. میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں کہ جب اس قسم کے واقعات میں کوئی چیز ایسے لگتی ہے نا, تو اس میں زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو کوئی ریسٹ کا کہا جاتا ہے, اگر آپ کی ہڈی کی طرف کوئی چیز نہ گئی ہو 1 یا 2 دن, اور اگر کوئی بہت زیادہ نازک شخصیت ہو تو اس کو 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ ریسٹ کروا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پھر دوسری جو آپ نے بات کی نا کہ کبھی وہ پیڈ لیفٹ آ جاتا ہے کبھی رائٹ, تو ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں, ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی زمان پارک میں, تو انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا کہ ایک کیمرہ مین نے جو ہے ان کے ساتھ تصویر بنا لی, اور وہ تصویر انہوں نے فیس بک پہ لگا دی. تو اس پر جو ہے وہ بانی PTI بالکل بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہوئے تھے. تو اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس کا 2 منٹ کے اندر فون آ گیا کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے. اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا. تو اس نے کہا کہ آپ کے کیمرہ مین نے یہ تصویر لگائی. تو اس نے کہا اس سے پوچھیں آپ, مجھے اس کا کیا پتا, تصویر اس کی لگائی ہے, میں نے تو نہیں لگائی. تو وہ دراصل تصویر تھی بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہوئے. تصویر تو خیر وہ لگا سکتے تھے, پریس کانفرنس کرتے رہتے تھے. تو اس کا اتنا بڑا ایشو بنا کہ وہ پھر
اس رپورٹر کو اور اس کیمرہ مین کو جو ہے وہاں جانے سے بین کر دیا گیا. بین کر دیا گیا, نوکری کے لالے پڑ گئے. اچھا سچی صاحب, یہ جو آج تردید آئی ہے ایس پی آر کی, شیر بڑائی صاحب جو ہیں ان کا جو اگر آپ نے کالم پڑھا ہو تو اس میں تو یہ واقعی تاثر ملتا ہے کہ جیسے یہ دنیا نے تاثر لیا, اور لیکن اب اس کی کلیئرٹی کے ساتھ تردید آ گئی کہ ایسا نہیں ہے. میں یہ جو پچھلے 4-5 روز میں پی ٹی آئی نے کافی اس پر اس کالم کے بعد ریلیکس سا فیل کیا اور شاید ہماری کو بات بننے والی ہے, تو آج تو خیر ان کی امیدیں ختم ہو گئی اس حوالے سے. لیکن یہ اس طرح کی بات جو امر واقعہ نہیں ہے اس کو اس طرح سے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ آپ بھی صافی رہیں, آپ بھی رپورٹنگ رہے نہیں, میں یہاں پہ نہیں سوری, آپ نے تو فیلڈ میں فیلڈ رپورٹنگ کی ہے. ابھی بھی ایسے فیلڈ میں رپورٹر کے میں جاتا ہوں فیلڈ. ہاں, رپورٹر کے طور پہ آپ بھی کام کرتے رہے ہیں, میں بھی کرتا رہا ہوں. یہ جب کالم آیا تھا نا ان کا, تو میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ جناب یہ کیا بات کر رہے ہیں. ایک تو ان کے جناب خردرے سوالات کا انہوں نے بڑے جناب پولائٹ انداز میں جواب دیا. میں وہ خردرے سوال ڈھونڈتا ہی رہ گیا کہ کون سا سوال خردرا ہے جو انہوں نے کیا. پھر ایک اور جو انہوں نے اپنے تجربے کے اندر ماری, وہ یہ ماری کہ جناب جب ان سے پوچھا گیا کہ مسالت کے حوالے سے, تو انہوں نے یہ کہا اور سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی. یعنی وہ جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو خطاب کر رہے تھے وہی مکس کر دیا انہوں نے تاثر یہ دے رہے کہ میرے ساتھ بات ہو رہی ہے, تاثر یہ مل رہا ہے. ہمارے ایک دوست تھے علیم عثمان صاحب, جی دنیا میں رہے, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. جی تو وہ ان کا ایک سٹائل تھا, وہ ہائی کورٹ رپورٹنگ کرتے تھے. ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کے حوالے سے کہ بہت محتاط رہ کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جج صاحب کے وہ ریمارکس ایسے ہوں کہ وہ جج صاحب نے دیے ہی نہ ہوں. لیکن وہ بعض اوقات ایسی خبر بنا دیتا تھا کہ مثلا وہ یہ کر دیتا کہ فاضل جج نے وکیل کے اس موقف سے اتفاق کیا کہ آگے جو وکیل نے کہا ہوتا تھا وہ لکھ دیتا تھا, اور تاثر یہ ملتا تھا کہ یہ عدالت کہہ رہی ہے, اور پھر وہ لیڈ لگی ہوتی تھی, اور وہ لیڈ بھی لگ جاتی تھی بعض اوقات. اور اس وقت تو ایک مسنگ کا بڑا تصور ہوتا تھا جو یہ اخبارات میں, تو وہ پھر جناب وہ باقی سوچتے تھے یہ فکرہ کہاں سے آ گیا, تو پھر پکڑا بھی نہیں جا سکتا بندہ. یہی بالکل کام انہوں نے کیا. اور پھر اس کے نیکسٹ ڈے انہوں نے وہ والا ایک کالم لکھ دیا کہ جناب آپ تو یو ٹرن کے ماہر ہیں, یو ٹرن لے لیں, یہ کر لیں. میں تو بڑی دیر سے ویسے یہ نا ان کی بڑی دیر سے خواہش ہے کہ یہ ہو جائے. یہ پہلے بھی یہ کوشش کرتے رہے ہیں. پہلے یہ انہوں نے 14 کالم لکھے تھے. جی یہ امریکہ سے ہو کے آئے تھے, شاید وہاں کوئی داخلہ شاخلہ بچے کا جو کیا تھا معاملہ. اس کے بعد آ کے انہوں نے 14 کالم لکھے تھے اس میں مسالت والے ایشو پہ. خواہش ہو سکتی ہے لیکن اس کو آپ خبر کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہیں, خواہش کو خبر تو نہیں بنا سکتے. اچھا میں سجاد صاحب اب ذرا تھوڑا سا بہت اہم دورہ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. چینی وزیر خارجہ جو ہے نا سر, وہ پاکستان کے دورے پہ, اور انہوں نے جو آج گفتگو کی ہے اس میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کے جا رہے ہیں. اچھا, یہ اب اگر روٹین میں بات ہو جیسے کہ یعنی انڈیا پاکستان کے درمیان جو ایک جنگ ہوئی ہے جس میں انڈیا کو ہم نے دھول چٹائی ہے, وہ والا واقعہ اگر فرض کرے نہ ہو تو روٹین میں اگر چائنا کی طرف سے بیان آئے تو اس کو اتنی میرا خیال ہے اہمیت لوگ نہیں دیں گے. لیکن اب چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس واقعے کے بعد انڈیا کی جانب سے چائنا پر طرح طرح کے الزامات اور ان پر مختلف قسم کے انہوں نے بہتان تراشیاں کی ہیں, اور چائنا نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہمیشہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, پاکستان ہمارا دوست ہے, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے. تو اب اس جو بیان ہے کہ ہم تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کے جا رہے ہیں, سر یہ پیغام کہاں تک جائے گا سر؟ یہ پیغام بہت دوررس ہے, یہ صرف انڈیا اسپیسیفک نہیں ہے. جی, یہ آپ کا جو جنوبی ایشیا ہے نا, پورا ساؤتھ ایشیا, جی اس کو چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کے ری ماڈل کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ چائنا کی سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں جو انویسٹمنٹس ہیں, اور جو افغانستان خاص طور پہ آپ دیکھیں, یہ جو آپ نے میسج کی بات کی, یہ میسج ٹی ٹی پی کے لیے بھی ہے, اور یہ میسج ان بلوچی علیحدگی پسند جو سو کالڈ ہے ان کے لیے بھی ہے, اور پیچھے جو انڈیا ان کو فنڈ کر رہا ہے ان کے لیے بھی ہے. اصل میں وہ جو لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایکچولی انڈیا کے شر پسند ہے جو پاکستان میں یہ روپ دھار کے بیٹھے ہوئے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہمارا آپریشن جو تھا انڈیا کے خلاف, اس کے فوراً بعد بھی
چائنا نے جو افغانی وزیر خارجہ ہیں اور اسحاق ڈار صاحب دونوں کو بلایا تھا بیجنگ میں، تاکہ جو اس لڑائی کا جو آفٹر افیکٹس تھے، جو انڈیا کو زخم لگے تھے، وہ یہ ریجن میں خطرہ تھا کہ وہ اس طرح کی جو پراکسیز ہیں ان کے ذریعے پاکستان سے بدلہ لے گا. جی جی تو افغانستان کو آن بورڈ لینے کا مطلب، اور اب یہ جو آپ کی ہے روڈ جو ہے سی پیک 2 وہ افغانستان تک لے جانے کا مطلب، ان کو مین سٹریمنگ کرنا افغانستان کو، اور وہاں جو اریٹنٹس ہیں پاکستان کے خلاف یا ایون پیس کے خلاف اس ریجن میں، ان کو کیسے وائپ آؤٹ کرنا ہے. یہ ایک بڑے نقشے کی علامت ہے آج کا جو یہ فالو اپ ہے. ایک طرح سمجھیں یہ دوسری کانفرنس ہے 3 ملکوں کی، پہلے ایک ہو چکی ہے، یہ دوسری ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت ساری ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے چائنا آنے والے وقت میں، جس کے نتیجے میں آپ اپنے بارڈرز کی سیکیورٹی کو جو ماڈرن اور لیٹسٹ جو سکینرز ہیں ان کے ذریعے اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، مزید بہتر کر سکیں گے. آپ کی جو فٹ پرنٹ ہے پاکستان کا اپنے اڑوس پڑوس میں، اس کو ہم ٹھیک کر سکیں گے. یہ جو دراندازیاں ہوتی ہیں اس کو روک سکیں گے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان ٹینشن ہو رہی ہے، مودی نے ایک انویٹیشن بھیجا ہے چائنا کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، 2-3 راہداریاں کھولنے کے لیے. حالانکہ انڈیا کا جو اس وقت جو اپنا میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا لداخ میں بھی قابض ہو چکا ہے اور اروناچل پردیش میں بھی ہو چکا ہے، اور سکم پہ جہاں پہ صلح ہو چکی ہے وہاں پہ بھی آگے بڑھا ہے، اور خاص طور پہ تبت، جو تبت کے علاقے ہیں جہاں پہ انڈیا جو ہے اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتا رہا ہے. تو بنیادی طور پہ انڈیا کو پاکستان کے بارڈر پہ بھی ڈیفیٹ کا سامنا ہے اور چائنا کے بارڈر پہ بھی ڈیفیٹ کا سامنا ہے، اور ان کے پاس راستہ ہی نہیں ہے کہ اس ریجن کے علاوہ دیکھ سکے انڈیا. اس کو بیہیو کرنا پڑے گا آنے والے وقت میں. تو یہ جو وزٹ ہے وزیر خارجہ چائنا کے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آنے والے سالوں تک محیط ہوگا. لیکن انڈیا جو کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ معاملات کو بہتر کریں، اس کوشش میں وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ اپنی زمین دے کے چائنا کو، اگر آپ اپنے گھر پہ قبضہ کروا کے، ایک انڈین جرنلسٹ کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا تو وہی بچے گا جو چائنا چھوڑے گا. یعنی جہاں تک چائنا آنا چاہتا ہے. آپ دیکھیے گا خاص طور پہ جو لداخ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ان کے چرواہے جاتے تھے اور جو علاقے انڈیا کا حصہ تھے وہاں پہ اب چائنا والے آگے نہیں جانے دیتے ہمیں. اسی طرح اروناچل ایک پوری اسٹیٹ ہے انڈیا کی، جو کہ جس کا سی ایم جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ ہم تو چائنا کا حصہ ہیں. تو انڈیا کو بہت بڑی قربانی دینی پڑ رہی ہے اس ٹرانزیکٹری کے موقع پہ. آپ دیکھیں کہ وہ انڈیا جو مودی کا لارجر دین لائف ایک امپیکٹ تھا، وہ کہتا تھا امیج تھا، امپیکٹ تو نہیں تھا، امیج بنایا ہوا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں بایولوجیکل نہیں ہوں، میں کوئی اتار ہوں، کوئی دیوتا ہوں. اب وہ سکڑ کے معافی مانگ رہا ہے چائنا سے. وہ چائنا سے معافی مانگے گا تو اس کو پاکستان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. اور پھر یہ دیکھیں کہ روس جو اس سے ناراض تھا اس سارے عرصے میں، کیونکہ انہوں نے جا کے امریکہ کے کہنے پہ زیلنسکی کو سپورٹ کر دیا تھا جو یوکرین رشیا فائٹ تھی. اس کے بعد روس نے ان کو ڈی لفٹ کر دیا تھا. اب دوبارہ یہ انہوں نے ہائی لیول ڈیلیگیشن بھیجے ہیں، مودی بھی جا رہا ہے تاکہ تیل کی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکیں. دیکھیں، امریکنز اتنے بیوقوف نہیں ہیں، انہوں نے ایک عرصہ تک امریکنز بالکل بیوقوف نہیں ہیں. انہوں نے ایک عرصے تک نا ایران اور رشیا کا جو تیل تھا سستا انڈیا لے رہا تھا، آنکھیں بند کی ہوئی تھیں. ان کا خیال تھا یہ ریجن میں ہمارا چوکیدار ہے، چلو کچھ کرتا ہے تو کرنے دیں. لیکن اب ان کو پتہ چلا تھا یہ چوکیدار نہیں ہے، یہ چوکیدار نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے چوکیداری پہ رکھا جائے. تو لہٰذا وہ 1-1 انچ کا حساب لے رہا ہے. 50% ٹیرف لگا دیا ہے، کہا کہ روس کا تیل نہیں خرید سکتے آپ اور ایران کا تیل نہیں خرید سکتے. تو ان کی تو سانس بند کر دی ہے ٹرمپ نے. اب وہ سانس جو ہے وہ ریجن میں لینے کی کوشش کر رہا ہے چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، لیکن اس کو گزرنا پڑے گا پلوں کے نیچے سے. وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے ساتھ اس کو، اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ ڈکلائن ہے مودی کا. یہ جو آج کے بعد کا مودی ہے نا، وہ دن بدن چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور انڈیا ایک سیاسی تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے.
बिल्कुल ये ऐसे ही है। चौधरी साहब ये देखिए जो अपना इंडिया का मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, और वो यकीनी तौर पे गोदी मीडिया जिस तरह की वो खबरें देते हैं, उनकी तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा था जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है जैसे वो दोबारा हमला कर देंगे, कोई ऐसा मामला हो जाएगा। अब ये जो चीनी वज़ीर ख़ारजा का विजिट है, ये तो उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम है ना कि वो चीन पाकिस्तान के बिल्कुल साथ खड़ा। ये देखें, जो दो मुतहारब ममालिक होते हैं, मुखालिफ ममालिक होते हैं, उनका दौरा करने के लिए अगर तीसरे मुल्क का कोई ओहदेदार आता है तो फिर उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना वो किसका दोस्त है। ये इसको आप देख लें, आप खुद ऑब्जर्व कर लें इसको, कि जिस मुल्क के साथ उसकी दोस्ती होती है, जिसको वो प्रेफर कर रहा होता है, उसका दौरा बाद में करता है। ठीक बात। क्योंकि जिस मुल्क से वो होके आया होता है वहाँ जो कुछ हुआ होता है वो अपने दोस्त को आके बताना होता है कि भाई ये पहले इंडिया का दौरा करके आए, और इंडिया के जो दौरे में जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो सारी बातें वही जो यहाँ हो रही हैं कि जनाब वो सरहदी तनाज़ात, ये वो सारे मामले वो, और वहाँ का मीडिया जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने जनाब अपने जो वजारत ख़ारजा के ज़राए से अजीबो-गरीब किस्म की खबर, ये इस साल के आगाज़ में ही ये चाइना और भारत के दरमियान जो थी ना दरामद बरामद, उसमें एक थोड़ी सी हलचल आई थी। उन्होंने जो कमयाब दाते हैं उस पर पाबंदी लगाई हुई थी, खाद पे पाबंदी लगाई हुई थी कि चाइना से ये अपने मुल्क में ये दरामद नहीं कर सकते थे, और कुछ ऐसी मादनियात के हवाले से कुछ चीज़ें जो, लेकिन बार वो हुआ ये नहीं हुआ ये कि उनकी जब ये तर्जमान से पूछा गया वज़ारत ख़ारजा की चीनी से, तो उनके मैनू तो नहीं पता एक कितने वादे हो रहे, और पाकिस्तान में आके जो बात कर रहे हैं वो कि जनाब हमारे एक तो ये दोनों जो वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तानी ने और वक्त जो है ना वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तमाम मामलात पे वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ है, चीन ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है, और 10 मई से पहले रीजन और था, तब लोगों का ख्याल था कि यहाँ पर इंडिया जो है वो बड़ी पावर है, लेकिन 10 मई के बाद सबको यकीन हो गया, पूरी दुनिया को, कि इस खित्ते में अगर कोई सबसे बड़ी पावर है तो वो पाकिस्तान है। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।